का सबसे बड़ा डाकू था और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। अफसोस होता है मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। हम भी इस जज्बे के तहत इस पीटीआई में आए थे। मैंने 2010 से लेकर 2018 का बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है, खड़ा रहा हूं, पीटीआई के साथ एक एक दिन गुजारा किया है। यहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो अलीम खान था पंजाब में। मैं एक दिन भी पीछे नहीं हटा। आज आप कहते हैं परवेज इलाही को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज इलाही के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहां पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहां पे गुजरात में सीटें जीतनी। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, यहां बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, कैसे बदलते हैं। यही तो वो फर्क था जिसके लिए हम पीटीआई में आए थे। और अगर 5 सीटों के लिए समझौते करने थे तो इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत क्या थी। 5 सीटें थी उनके पास, उसमें से भी 2 लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, तो 3 वोटों के लिए आपने ये सब कुछ किया। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूं, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफीर को भी मिलता हूं, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफीर को भी मिला हूं, मैं तो जो सऊदी सफीर है उसको भी मिलता हूं, मैं यूएई के सफीर को भी मिलता हूं। तो क्या ये गद्दार है सारे? और जब आप मिलते हैं, जब आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप यूएस एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप ईयू के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। कैसी बातें करते हैं आप। वो यहाँ पे एक आके एमपीए को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक एमपीए अब पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें कि वो काउंसलर जो है अमेरिका के साथ मिल गया। तो खुदा का ही खौफ कर लें। हमें आज तक जितने एम्बेसडर मिले हैं, हम उनको अब गद्दार कहना शुरू कर रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे और आप कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आप में। इलेक्शन हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है। आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देते पहले। किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। ये कौन सा असूल है कि जनाब या तो हमारी तरह, नहीं तो चलो विकेट उठाओ और भागो। यहां पे आपने करा दी। कल आपके नंबर पूरे नहीं थे, पूरी कौम ने देखा। यहाँ हमारे पास सारे साफी बैठे हैं, सबने गिनी है वो गिनती। वो 199 बंदे जो अंदर बैठे हुए थे, वो 199 आपके मुखालिफ है। आपको तो 186 हमें सारे वोट चाहिए, आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना साथ इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट की, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सीनियर वजीर से हटाऊं। कितने लोग हैं जो खुद वजारत से हट के जाते हैं? हट के दिखाया है। अगर मेरा असूल है, आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूं कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आपकी नया पाकिस्तान की बुनियाद। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में कोई चीज?
کوئی شرم ہے دنیا میں چیز؟ اور آپ مجھے آج ٹیگ کر رہے ہیں غدار ہوں. جتنا میں لائل ہوں اس ملک کا، کوئی مجھے لا کے سامنے دکھائے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے. آپ مامے ہیں پاکستان کے، آپ چلائیں گے پاکستان، باقی پوری دنیا مر جائے. لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے. میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا، اور ایک میں کسی میں ہمت ہے لائے نکال کے لائے کوئی چیز میرے خلاف، میں پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. آج نکال کے لائیں علیم خان نے کوئی رشوت لی ہے، نکال کے لائیں کوئی فائدہ لیا ہے، نکال کے لائیں کوئی ٹھیکہ، کوئی چیز مجھے آج تک ملی ہے میں نے کوئی فائدہ لیا ہو. آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کی نہ کوئی عقل ہو، نہ سمجھ ہو، اور وہ کرپٹ بے ایمان ہو، تاکہ وہ آپ کے نیچے لگے رہیں، آپ کے سامنے کچھ نہ بول سکے. میں وہ نہیں ہوں. میں بولوں گا اور سچ بولوں گا اور پوری قوم کے سامنے بولوں گا، اور جس میں ہمت ہے آگے میرا سامنا کرے. آخر میں اپنی پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی وفا سے اور بڑی محنت سے اور اپنے تمام وسائل کو، اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے. جتنی میں نے محنت کی ہے، جتنی میں نے کوشش کی ہے، وہ صرف اور صرف ایک امید کے لیے تھی. ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شکل میں نیا پاکستان بنے گا، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور جس کو دکھایا جا رہا ہے اللہ الحق ہے. اللہ سب کے سامنے لے کے آئے گا جو کسی کے اندر پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا لوگوں کو. جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں سب کو دکھا کے پھر اپنے پاس بلاتا ہے. جو اصلیت ہے وہ ساری قوم دیکھے گی. مت مجھے کوئی بتائے کہ محب وطن کون ہے اور غداری کون ہے. مجھے سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے، کس طرح ہوتا رہا ہے، کون کیا حرکتیں کرتا رہا ہے. یہ جو 3 بیوروکریٹ 4 بیوروکریٹ پنجاب میں رہے ہیں، یہ جس دن پکڑے جائیں گے ساری قوم دیکھ لے گی. جب 4 بیوروکریٹ پکڑے جائیں گے پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کیا ہے، سارا سچ پتہ لگ جائے گا، ساری کرتوت سامنے آ جائیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب آپ نے ابھی جس طرح بتایا کہ آپ اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گے ووٹ کے بعد، ایک تو یہ بتائیے گا کہ علیم خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کی سیاست میں، پنجاب کی سیاست میں ایکٹیولی رول پلے کریں گے؟ علیم خان کا مستقبل کیا ہے، عمران خان کے بغیر یا عمران خان کے ساتھ؟ علیم خان کا مستقبل جو ہے وہ جو میرے اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں اس پاکستان کی خدمت کے لیے جو میرا رول ہو سکا وہ میں کرتا رہوں گا. عمران خان صاحب کے جو حواری ہیں جو آج ان کے ساتھ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تحریک انصاف کی جدوجہد میں کوئی رول نہیں ہے، جن کا کوئی کام نہیں تھا عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے. آج آپ کو ان کے ترجمان ایسے نظر آتے ہیں جن کی شکل بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ سب کے گواہ ہیں. ان سب کو پتہ ہے، ان سب میں سے بے شمار لوگ عمران خان صاحب کو جا کے یہ باتیں کہہ چکے ہیں، ان کو بتا چکے ہیں کہ بزدار کیا کر رہا ہے، وہ بتا چکے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. خان صاحب نے کسی کی نہیں سنی. یہ بتائیے کہ عثمان بزدار اور فرح خان کے ایک بات بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اور آپ سب سے زیادہ کلوز ہیں. پورے پاکستان کو پتا تھا کہ جو آپ نے نئے پاکستان کے لیے محنت کی ہے وہ سب آپ نے بتایا. معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں، لیکن عوام جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی بھی ایک عمران خان کے حصار میں ہے. آپ کی باتیں سچی ہیں، کوئی ایسے حقائق قوم کو بتائیں تاکہ لوگوں کی بھی آنکھیں کھلیں. دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا، میں جتنی باتیں کی ہیں میں نے ساری حلفن کی ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں جس نے ڈینائی کرنا ہو آئے میرے سامنے اور بیٹھ کے اور میرے سامنے بیٹھے اور پوری قوم کے سامنے بیٹھے. میں چاہتا ہوں پورا میڈیا بیٹھے، خان صاحب بیٹھے میرے سامنے اور بتائیں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہاں غلط کی ہیں، کون سی بات ہے جو کہ میں نے جھوٹ کی ہے. بتائیے کہ عثمان
بزدار اور فرح خان کی جو کرپشن کی داستانیں سامنے آئی ہیں اس کے پیچھے ایک ہی نام لیا جاتا رہا ہمیشہ کہ اس میں خاتون اول بشرا بی بی ان کی سرپرستی کرتی رہی ہیں اور ان کو بھی حصہ جاتا رہا ہے. کیا آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے؟ دیکھیں بھائی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، خان صاحب کی فیملی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، خان صاحب کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. فرح بی بی نے یہاں پہ بہت رشوت لی ہے، وہ ہر ٹھیکے میں موجود تھیں، وہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ میں موجود تھیں، اور وہ میرے خیال میں پاکستان سے باہر نکل گئی ہیں. اور آج سے 2 دن پہلے مجھے پتہ لگا ہے ابھی سورسز سے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں، وہ بھاگ چکی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی بھاگ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہاں سے سمیٹ کے جا چکی ہیں. وہ کس کو پہنچاتی رہی ہیں، اس میں سے کتنا مال جاتا رہا ہے، یہ آئندہ جب انویسٹیگیشنیں ہوگی سب پتہ لگ جائے گا. وہ بیوروکریٹ سارے یہیں پہ ہیں اور سارے موجود ہیں، اور جتنے پیسے لیتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے. سب پتہ لگ جائے گا جس دن انویسٹیگیشن ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم جو ہے وہ اصلی چہرہ دیکھ لے گی. پی ٹی آئی یہ سوال کر رہی ہے کہ علیم خان نے 8 سال ڈٹ کر نون لیگ کی مخالفت کی، خان صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوئے. ایسی کیا وجہ ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں، آپ جو ہیں، وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کریں گے، جن کو آپ نے پنجاب کا ڈاکو کہا تھا، میں نے نہیں کہا. جب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ صرف 5 سیٹوں کے لیے آپ کا نامزد ہو جائے گا، اور آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ نیا پاکستان کیسے بننا ہے. یہ نیا پاکستان بننے لگا. بنیاد جس کی بنیاد پرویز الہی بنائے گا. 183 لوگوں میں سے آپ کو ایک مخلص کارکن نہیں ملا پی ٹی آئی کا، ایک ایسا ساتھی نہیں ملا جس کے اوپر آپ اعتبار کر سکیں. اور آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو جو ہے وہ منتخب کروانا ہے، پرویز الہی کو، صرف اس لیے کیونکہ اس کے 5 ووٹ آپ کو چاہیے تھے. ان 5 ووٹوں میں سے بھی صالح حسین جو ہے وہ ایک خوددار باپ کا بیٹا ہے. اس نے جا کے کہا ہے کہ میں اس برے کام میں آپ کا ساتھ نہیں ہوں. اور اسی طرح وہ جو ہمارے چیمہ صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، ان پہ بھی غداری کا الزام لگائیں. جو آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے وہاں پہ، ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. بیوروکریٹس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا کوئی نام تو لیں گے. آپ سب کو پتا ہے بیوروکریٹس کون سے کام کرتے رہے ہیں. 3-4 بیوروکریٹ نہیں، آپ کو میرے سے زیادہ آتے ہیں. یہ بتائیں یہ بتائیں جی ہاں، یہ بھی خان صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری پسند ناپسند کی وجہ سے ہم سینٹرل پنجاب میں ہارے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب، لاہور میں حماد اظہر صاحب جیت گئے، وہ میری وجہ سے جیت گئے. اس کے ساتھ والا ایم این اے ہار گیا، وہ میری وجہ سے ہار گیا. اور جو جیتتا گیا وہ آپ کی وجہ سے جیتتا گیا، جو ہارتا گیا وہ میری وجہ سے ہارتا گیا. ایک ایم پی اے جیت گیا وہ آپ کی وجہ سے جیت گیا، جو ساتھ والا ایم پی اے ہار گیا وہ میری وجہ سے ہار گیا. تو خدا کا خوف کریں. میں نے سب سے بیسٹ کینڈیڈیٹس پٹ کیے گجرانوالہ میں، ہم ساری سیٹیں گجرانوالہ میں ہار گئے. کیا وہ میری پاپولیرٹی کے ووٹ لے رہے تھے؟ وہ خان صاحب آپ کی پاپولیرٹی کے ووٹ لے رہے تھے. اگر کسی جگہ آپ زیادہ پاپولر تھے تو وہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا. اگر کسی جگہ آپ پاپولر کم تھے تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لاہور میں اگر ظہیر عباس صاحب ہار گئے اور ان کے چچا جو کھوکھر صاحب ہیں وہ جیت گئے، تو اب ظہیر عباس میری وجہ سے ہار گیا اور چچا جان آپ کی وجہ سے جیت گئے. یہ کوئی انصاف تو کریں. اچھا خان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کبھی جو جیلیں جو آپ کو کاٹنی پڑی ہے، کیا کبھی خوددار کے خلاف آپ نے کمپین چلائی؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آئندہ انتخاب جو آپ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے یا وہ اپنی پارٹی بنائیں گے؟ دیکھیں، میں ابھی یہ نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میرا اگلا کا سیاسی لائے عمل کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو صرف میں نے یہ باتیں نہیں کی بزدار کے بارے میں، ہماری جتنی پارٹی کی قیادت، سینئر قیادت ہے، اور وہ سارے اس بات کے اوپر حلف دیں گے اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب سے سب نے کی ہیں، انڈیویجولی بھی کی ہیں، الگ الگ بھی کی ہیں. لیکن عمران خان صاحب پہ بزدار کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا شرازہ بکھیر دیا، پارٹی کی امیج کا بیڑا غرق کر دیا، یہاں پہ لوٹ سیل لگوا لی، لیکن انہوں نے بزدار کو نہیں ہٹایا. سیاسی لوگوں کی بات کم سنی، کور کمیٹی کے جتنے لوگ تھے، چاہے وہ جہانگیر ترین تھا، علیم خان تھا، چودھری سرور تھا، سارے کور کمیٹی کے لوگ آج باہر ہیں اور بڑے بابانگے دخل عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سیاسی لوگ نہیں ہے، سیاسی سوچ نہیں ہے، یا بیوروکریسی زیادہ حاوی رہی ہے وزیر اعظم پہ؟
खान साहब ने मेरे ख्याल में हर हुक्मरान की तरह जब कोई शख्स हुक्मरान बन जाता है तो उसको जो पुराने दोस्त होते हैं वो बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो उससे सच्ची बातें कर रहे होते हैं। हम तो इमरान खान साहब के साथ उसी तरह थे जिस तरह 2010 में थे, उसी तरह हम 2018 में थे। पर जो 2018 में आए थे उनके लिए इमरान खान एक वजीर आज़म था, हमारे लिए इमरान खान हमारा लीडर था, और हम उससे सिर्फ वही बातें करते थे जो इस मुल्क के लिए बेहतर थी और हमारी पार्टी के लिए बेहतर थी। लेकिन जब आप हुक्मरान बनते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ जाते हैं कि आपको जो मुखलिस लोग होते हैं वो फिर पसंद नहीं आते, क्योंकि उनकी बातें जो हैं उसमें खुशामद नहीं होती। ये जो असेंबलियां तोड़ी हैं खान साहब ने, ज़ाहिर है इलीगल एक्ट किया है, क्या आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत उनका ट्रायल होना चाहिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बेहतर जानती है, वही फैसला करेगी। मेरा काम तो सिर्फ पॉलिटिकल राय देना है और वो मैंने दे दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया।